अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंटी ने एक और सवाल किया था कि मौत के बाद मैयत के जो रसूमात और जो रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल बताई जाए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे मुल्क में मौत के बाद की जो रसूमात हैं उसमें बेशुमार बिद्दात पाए जाते हैं। इस मामले में इल्म की बहुत कमी है, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, तरह तरह की रसूमात हैं जिनका हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हम कोशिश करते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में समझें कि असल में इस मामले में मसनून तरीका क्या है। सबसे पहले तो जिस शख्स की जान निकल रही हो उसे कलमे की तलकीन करना बहुत ज़रूरी है। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अपने मरने वाले लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 916। फिर जिस शख्स की जान निकल रही होती है उसके पास सूरह यासीन पढ़ी जाती है। ऐसी एक हदीस मिलती तो है लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन फिर अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो कुछ सहाबाए कराम और ताबीन के अमल से कुछ ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें उन्होंने या तो मरते वक्त लोगों को कहा कि उनके पास यासीन पढ़ी जाए, या फिर उन्होंने ख़ुद किसी मरने के वाले के पास सूरह यासीन पढ़ी। इसलिए उलमाए कराम की राय में सूरह यासीन ऐसे शख्स के पास पढ़ना मुस्तहब है, पसंदीदा है जिसकी जान निकलने का वक्त हो। इस सूरत में जन्नत की खुशखबरी है जिसको सुनकर जिसकी जान निकल रही होती है उसके लिए आसानी होती है, उसे तसल्ली मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत में क़ीलत खुलिल जन्ना, इस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जा जन्नत में। जब जान निकल जाए तो फिर दुआ करनी चाहिए। इस्लाम में ऊंचा ऊंचा बैंड डालना, वेलिंग करना, सीना पीटना, कुफर के कलमात कहना कि मुझे क्यों छोड़ के चले गए, या फिर अब मेरा क्या होगा, इस तरह की बातें करने की इजाज़त नहीं है। लोग अक्सर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देते हैं, बैंड डालना शुरू कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत को उस पर नोहा किए जाने की वजह से भी कब्र में अजाब होता है। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ताला आँखों से आंसू निकलने पर अजाब नहीं देता और ना ही दिल के गम पर। हाँ, उसका अजाब इसकी वजह से होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की तरफ इशारा किया, और अगर इस ज़बान से अच्छी बात निकले तो ये उसके लिए रहमत का बाइस बनती है, और मैयत को इसके घर वालों के नोहा और मातम करने की वजह से अजाब मिलता है। ये बुखारी की रवायत है 1304। मैयत की आंखें अगर खुली हों तो उन्हें बंद कर देना चाहिए और चेहरे को कवर करना मुस्तहब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जब इंसान की रूह निकलती है तो आंखें उसका पीछा करती हैं, इसलिए बाज़ दफ़ा आंखें खुली रह जाती हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत के वक्त उनके पास आए। उनकी आंखें खुली रह गई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों को बंद कर दिया। ये देखकर उनके ख़ानदान के कुछ लोग रोने पीटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब अपने हक़ में सिर्फ़ खैर की दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम इस वक्त कहते हो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अबी सलमा वर्फ़ा दरजतहु फ़िल महदियीन वख़्लुफ़हु फ़ी अक़िबीही फ़िल ग़ाबिरीन वग़फ़िर लना व लहु रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अफ़्सह लहु फ़ी क़ब्रिही व नव्विर लहु फ़ीह। ए अल्लाह, अबू सलमा को बख्श दे, इन्हें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमाकर उनके दर्जात को बुलंद फरमा और बाकी मांदा लोगों में उनका अच्छा जानशीन बना। ए अल्लाह, ए तमाम जहान के पालने वाले, हमें और उसे बख्श दे, इसके इनकी कब्र को कुशादा कर और इनकी कब्र में रोशनी अता फरमा। अबू दाऊद कहते हैं कि आंखें बंद करने का अमल रूह निकलने के बाद होगा। इसे तग़मीदुल मैयत कहते हैं, आंखें बंद करने को। तो ये सिर्फ़ उस वक्त किया जा सकता है जब रूह निकल चुकी हो। कुछ लोग जिस तरह कोमा की या सेमी कोमा की स्टेट में चले जाते हैं तो उस वक्त आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। और ये दुआ जो है आंखें बंद करते हुए जब या फिर जिस वक्त किसी की जान निकले उस वक्त पढ़ी जा सकती है। फिर दफनाने में जल्दी करनी चाहिए। हमारे यहाँ तमाम रिश्तेदारों का इंतज़ार शुरू हो जाता है और बहुत लंबा लंबा इंतज़ार होता है। बेहतर अमल यह है कि दफनाने में जल्दी की जाए ताकि इंसान अपनी मंजिल को पहुँच सके। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजा ले जाने में जल्दी किया करो, क्योंकि अगर तो वो नेक है तो तुम उसे उसकी मंजिल की तरफ पहुँचाने में जल्दी करोगे,
اور اگر نیک نہیں تھا تو تم اس شر کو جلدی اپنی گردنوں سے اتار پھینکو گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3181۔ آپ دیکھیں گے کہ مکہ مدینہ میں جب بھی جنازہ ہوتا ہے تو لوگ اسے بھاگ کر قبرستان لے کے جاتے ہیں، لوگ باقاعدہ لٹرلی دوڑ رہے ہوتے ہیں قبرستان کی طرف، اور وہ اس کی وجہ یہی حدیث ہے کہ دفنانے میں جلدی کرو۔ پھر ہمارے ہاں چہرہ دکھانے کو بہت امپورٹنس اور بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جس طرح ایک میت لائی جاتی ہے، پھر اس کا چہرہ انکور کیا جاتا ہے، پھر سب دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ایک عجیب وہاں پہ ایک تماشا ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی میت کی بے حرمتی ہے، لیکن اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ چہرہ دیکھنے کا کوئی ثواب ہوگا یا چہرہ دیکھنا لازم ہے، بلکہ چہرے کو ڈھانپے رہنا دینا چاہیے۔ یہی مستحب طریقہ ہے، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ صرف غسل دینے والے چہرہ دیکھیں، لیکن اگر چاہیں تو کپڑا ہٹا کر دیکھنا یا چومنے کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی صحابی کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، لیکن اس کو فرض نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو ثواب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہر میت کا چہرہ دیکھا جاتا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید ہوئے تو میں نے روتے ہوئے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور صرف جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کا چہرہ سے کپڑا اٹھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ پھر عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر انہیں بوسہ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں میت کو لایا جاتا ہے، چہرے سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے اور سب کو ایک قسم کی وہ ایک چہرہ دیکھنے کی ایک، مطلب میں اب اسے کیا کہوں، وہ ایک قسم کی بے حرمتی ہوتی ہے میت کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر آپ کو بوسہ دیا۔ تو مستحب طریقہ یہی ہے کہ چہرہ ڈھکا رہنے دیں، لیکن چہرہ دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے فرض یا ثواب کا کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر فیملی کے لوگ چہرہ دیکھنے کی اجازت نہ دیں تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات موت کے بعد چہرہ بدل جاتا ہے، اس لیے میت کا پردہ رکھنا چاہیے۔ پھر غسل کے کچھ احکامات ہیں، وہ یہ کہ مردوں کو مرد ہی غسل دیں گے، اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک خاص بات جو ہماری سوسائٹی میں بہت شاکنگ ہے وہ یہ کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بلکہ بہتر طریقہ بھی یہی ہے، اس طرح پردہ رہ جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں تو ایک بالکل ہی انکامن سی بات ہے اور بہت عجیب بات سمجھی جاتی ہے، لیکن مدینہ کی سوسائٹی میں یہ بات بہت کامن تھی۔ ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے شاید کہ موت کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں غسل دیں، اور ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کے سر میں بہت درد تھا اور آپ نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، تو آپ نے سر کے درد کو کمپلین کرنے کے لیے ہائے میرا سر اس طرح کر کے کہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مذاق میں فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر تمہیں میری زندگی میں موت آ جائے تو عائشہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں، تمہیں کفن دوں اور تمہیں خود دفناؤں۔ تو اس سے اسکالرز نے یہی اخذ کیا کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی بیوی نے حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا تھا۔ ویسے تو کسی طرح بھی غسل دیا جا سکتا ہے اور وہ کافی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ سارے جسم پر پانی بہا دیا جائے اور جسم کی اچھی طرح صفائی کی جائے۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کروایا جائے، یعنی کہ پرائیویٹ پارٹس کو صاف کیا جائے، اور کسی قسم کی غلاظت یا کوئی چیز اگر ڈسچارج ہوئی ہے تو وہ صاف کر دی جائے۔ پھر مکمل طور پہ شرعی وضو کیا جائے، یعنی کہ ہاتھ دھلوائے جائیں 3 مرتبہ، چہرہ دھلوایا جائے، ناک منہ میں پانی، پھر اسی طرح بازو کوہنیوں تک دھلوائے جائیں، پاؤں دھلوائے جائیں، یہ پورا مکمل شرعی وضو کروایا جائے۔ پھر سدر کے پتوں سے، انہیں لوتھ لیوز کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کیا کہتے ہیں یہ میں ابھی تک مطلب نہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن عربی میں اسے سدر کے پتے کہتے ہیں۔ وہ سدر کے پتوں والے پانی سے 3 بار غسل دیا جائے، اور اگر 3 بار دائیں جانب اور 3 بار بائیں جانب سے پانی بہایا جائے۔ اگر 3 بار سے زیادہ غسل دینے کی نوبت آئے تو 5 بار
بھی غسل دیا جا سکتا ہے، 7 بار بھی، یعنی کہ کوئی بھی آڈ نمبر آف ٹائمز وطر تعداد میں غسل دیا جانا افضل ہے، اور ہمیشہ رائٹ سائڈ سے شروع کرنا چاہیے اور پھر لیفٹ سائڈ پہ۔ عطیہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ، پانی اور سدر کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرو، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار دیا، یعنی ازار ہوتا ہے جو تہمت ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو کمر سے نیچے پاؤں تک جاتی ہے، جیسے ہم لوگوں کی شلوار ہوتی ہے یا دھوتی ہوتی ہے، تو آپ نے اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی 1254۔ ایک اور نریشن میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3، 5 یا 7 مرتبہ پانی ڈالا جائے، دائیں طرف سے شروع کیا جائے، وضو کروایا جائے، اور اگر عورت ہو تو چوٹی کھول دی جائے، کنگھی کی جائے، اور پھر 3 چوٹیاں بنا دی جائیں، یعنی کہ 2 چوٹیاں سر کی سائڈ پہ اور 1 چوٹی بیچ میں عورت کی بنانی چاہیے، 3 چوٹیاں بنانی چاہیے۔ اور زیادہ چیزیں جو ہیں ہم وطر اور آڈ نمبر آف ٹائمز کرتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ وطر ہے اور اللہ کو وطر پسند ہے، یعنی کہ اللہ بھی آڈ نمبر ہے، 1 ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو آڈ نمبرز پسند ہیں زیادہ۔ کفن کا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ مردوں کے لیے 3 شیٹس اور عورتوں کے لیے 5 پیسز ہوتے ہیں، یہ مستحب اور بہتر طریقہ ہے، لیکن اگر ایک چادر ہو جو پورے جسم کو کور کر دے تو وہ بھی کفایت کر جائے گی، اس کے لیے مطلب منیمم ایک چادر کا ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ بعض دفعہ ان کے پاس اتنی چادریں نہیں ہوتی تھیں، جیسے حضرت مصعب ابن عمیر جب احد میں شہید ہوئے تو صرف ایک ہی چادر تھی، اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب پاؤں ڈھکو تو چہرہ کھل جاتا تھا، اور چہرہ ڈھکو تو پاؤں کھل جاتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ چادر سے کور کر دو اور پیروں پر گھاس یا پتے وغیرہ ڈال دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوتی دھلے ہوئے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں نہ تو قمیص تھی اور نہ ہی امامہ، یہ بخاری کی روایت ہے 1217۔ اس میں ایک ازار ہوتی ہے، مردوں کے لیے ایک ازار ہوتی ہے جو کمر سے نیچے تک جاتی ہے، پاؤں تک، اور 2 شیٹس ہوتی ہیں جس میں پوری باڈی کو لپیٹ دیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے 5 شیٹس ہوتی ہیں۔ عورت کو ویسے ہی تیار کیا جاتا ہے جیسے زندہ کو تیار کیا جاتا ہے، ایک ازار ہوتی ہے، ایک قمیض ہوتی ہے، پھر ایک حجاب ہوتا ہے جو سر کو کور کرنے کے لیے، اور 2 شیٹس ہوتی ہیں لپیٹے جانے کے لیے۔ لیلہ بنت قانف رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان کے انتقال پر غسل دیا تھا۔ کفن کے کپڑوں میں سب سے پہلے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ازار دیا، پھر کرتا دیا، پھر اوڑھن دی، پھر چادر دی، پھر ایک اور کپڑا دیا جسے اوپر لپیٹ دیا گیا۔ لیلہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفن کے کپڑے لیے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں ایک ایک کر کے کپڑے دے رہے تھے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے لیے علماء کرام کو کافی کروبریٹو ایویڈنس ملتا ہے، اس لیے تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتوں کے کفن میں مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ 5 شیٹس استعمال کی جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مردہ کو غسل دے وہ خود بھی گھر آ کے غسل کرے، اور جو جنازہ اٹھائے وہ وضو کرے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مستحب ہے لیکن فرض نہیں ہے، یعنی کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو مردہ کو غسل دے وہ خود بھی گھر آ کے غسل کرے، اور جو مردہ کا جنازہ اٹھائے، میت اٹھائے، وہ گھر آ کے وضو کرے۔ پھر جنازہ پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر گھر لوٹے گا۔ قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے ہی لوٹ آئے تو اسے 1 قرات ثواب لے کر واپس آئے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 47، یعنی کہ اگر آپ صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں تو آپ کو 1 قرات نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر آپ دفنانے تک ساتھ رہتے ہیں تو 2 قرات نیکیاں ملیں گی۔
جنازہ اٹینڈ کرنا اور جنازے کی نماز پڑھنا عورتوں کے لیے بھی باعث ثواب ہے۔ صحابیات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا کرتے تھیں۔ حالانکہ پاکستان میں ایک بہت ہی آکورڈ بات سمجھی جاتی ہے، اور عورتوں کا نماز جنازہ میں شامل ہونا ایک بالکل ہی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے، لیکن صحابیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا کرتی تھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ حرم میں، مسجد نبوی میں آج بھی عورتیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں۔ اس لیے اس ثواب کی نیت سے عورتوں کو بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، لیکن عورتوں کو جنازے کے پیچھے قبرستان تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا جاتا تھا، لیکن اس معاملے میں ہمارے ساتھ سختی نہیں کی جاتی تھی، یعنی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو اسے اجازت مل بھی جاتی تھی، بہت سختی سے نہیں روکا گیا۔ لیکن بہتر ہے کہ عورتیں جنازے کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ بہت کمزور دل کی ہوتی ہیں، اور قبر میں اتارنے کا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ ایک بہت مشکل اور ایک بہت ایموشنل چیز ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے بھی آپ دیکھیں تو مردوں کے لیے بھی وہ ایک بہت شیکنگ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور قبرستان میں جنازے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، صرف نماز جنازہ ادا کریں اور واپس گھر آ جائیں۔ پھر جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پاکستان میں لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور جنازے کے پیچھے اونچا اونچا کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی پریکٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، بس خاموشی سے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ ریفلیکشن کا ٹائم ہوتا ہے، انٹروسپیکشن کا ٹائم ہوتا ہے، یہ سوچتے ہوئے جانا چاہیے کہ آج یہ شخص جا رہا ہے، کل ہم نے بھی اسی ہی سفر پہ جانا ہے۔ صحابہ کرام جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے ذکر کے لیے آوازیں بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ بیوی کو کہا جاتا ہے کہ جنازے کے پیچھے 10 قدم چلو، اس سے عدت آپ کی جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ بیوی جو ہے وہ اگر جنازے کے پیچھے 10 قدم چلے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ بیوی کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور یہ حکم قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اتنی آسانی سے کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ عدت کا پورا کرنا عورت پہ لازم ہے۔ پھر دفنانے کا عمل ہے۔ 2 طرح کی قبریں ہوتی ہیں، ایک کو شق کہتے ہیں اور ایک کو لحد کہتے ہیں۔ شق زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا ہے جس کی دیواریں جو ہوتی ہیں وہ اینٹوں کی ہوتی ہیں، تاکہ قبر جو ہے وہ میت کے اوپر کلیپس نہ کر جائے، لیکن نیچے سے وہ کچی ہوتی ہے۔ لحد ایک ایل شیپڈ قسم کی طاق ہوتی ہے، ایک نیش ہوتی ہے جس میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے، اور دونوں ہی کی اجازت ہے، دونوں کی پرمیشن ہے، لیکن لحد کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو تھی وہ لحد تھی، لحد کی شیپ میں تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی بیماری کے دوران جس میں وہ فوت ہو گئے، اپنے لواحقین سے کہا تھا کہ میرے لیے لحد تیار کرنا اور میرے اوپر اچھی طرح سے کچی اینٹیں لگانا، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پھر قبر میں اتارتے وقت یہ الفاظ کہنا مسنون ہے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یا پھر بعض اوقات بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دینا چاہیے، اور قبر کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ لحد بند کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی قبر کے اوپر پھینکیں۔ اور دفن سے فارغ ہو کر بھی کچھ امور ہیں جو مسنون ہیں۔ قبر نہ تو زمین کے برابر رکھنی چاہیے اور نہ ہی بہت اونچی کرنی چاہیے، بلکہ صرف زمین سے 1 بالشت اونچی ہو، اتنا کافی ہے تاکہ قبر کی تمیز ہو سکے اور کوئی قبر کی توہین نہ کرے، اس کے اوپر سے نہ گزرے، اس کے اوپر نہ چلے۔ پھر قبر کے اوپر کوئی پتھر کی چھوٹی موٹی علامت لگا دینا، کوئی نشانی لگا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ عزیز و اقارب کو بعد میں پتہ چل سکے کہ قبر کدھر ہے تو وہ جا سکیں۔ اور یہ بھی کہ یہاں دبئی اور شارجہ وغیرہ کے قبرستانوں میں انہوں نے چھوٹا سا پتھر لگایا ہوتا ہے، اس کے اوپر نمبرز لکھے ہوتے ہیں تاکہ عزیز و اقارب کو ایک نشانی مل جائے۔ اور میت کو بعض دفعہ لوگ تلقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، انڈو پاک میں خاص طور پہ، کہ دفنا دیا تو اب
میت کو اونچا اونچا الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ثابت قدم رہنا، اب تمہارے پاس فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، ان کو یہ جواب دینا، اس طرح کی کوئی بات بھی ہمارے دین میں نہیں ہے۔ میت کو تلقین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے استغفار کی، ان کی معافی کی دعا کرنی چاہیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے دعائے استغفار اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو میت کو تلقین کرنے کے بجائے، کیونکہ میت آپ کی آواز کو نہیں سن سکتی، آپ بہتر ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اور قبر کے پاس قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ قبروں پہ جا کے قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں قبر پر فاتحہ پڑھ لیں، قبر پہ جا کے سب کہتے ہیں چلیں جی فاتحہ پڑھ لیں، لوگ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کا ہمارے دین میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا۔ بس قبر پہ اس وقت دعا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی طرح قبروں پر تعمیر کرنی، انہیں پختہ کرنا، ان کو سیمنٹڈ کر کے ان کے اوپر باقاعدہ ہم نے بلڈنگز کھڑی کر دیتے ہیں ہم لوگ تو، پھر اس پر لکھنا، کتبے لگانا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک قبرستان گئی تو مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ لوگوں کے نہ صرف نام لکھے ہوئے ہیں، ان کی فوت ہونے کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، چلیں آپ نشانی کے طور پر لکھیں، اس کے علاوہ ان کے ورلڈلی ٹائٹلز، کہ یہ کنیڈ کالج میں بایولوجی کے پروفیسر تھے، یہ فلاں جگہ ڈاکٹر تھے، ان کا یہاں کلینک تھا۔ مطلب یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر لکھنے اور انہیں روندنے سے منع فرمایا۔ یعنی کہ کسی قسم کی جو لمبے لمبے ہم لوگ وہاں پہ ان کے ٹائٹلز لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کتبے بنانا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر لگا کے اس پہ کسی قسم کی نمبرنگ کر دی جائے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان کا فارمیٹ ہی یہی ہوتا ہے، اور وہ پھر اجازت ہی نہیں دیتے کسی اور طرح کی نشانی لگانے کی۔ لیکن عام طور پہ کوئی اس طرح کی سختی نہیں ہوتی قبرستان میں، آپ چاہیں تو بغیر کتبے کے بھی قبر بنا سکتے ہیں، اور قبروں کو پکا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر پلاسٹر اور اس کے اوپر سیمنٹڈ جو ہم باقاعدہ ایک بلڈنگ سے بنا دیتے ہیں، وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ پھر لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، تب بھی فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور قرآن پڑھے جاتے ہیں، اس کا بھی ہمارے دین سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، تب بھی بہت سارے صحابہ کرام کا انتقال ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا انتقال ہوا، لیکن کوئی قرآن خوانیاں نہیں ہوئیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھی گئی، کوئی ان کے لیے قرآن نہیں بخشے گئے۔ پھر آنے والوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گھر والے بیچارے اپنے دکھ سے بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کھانے پکائے جا رہے ہوتے ہیں، مہمانوں کے لیے دیگیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ بہت ہی عجیب سی بات ہے، جبکہ سنت تو یہ ہے کہ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہو ان کی طرف کھانا بھجوایا جائے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی جب موت کی خبر آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ اس کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے، یا پھر کہا کہ ان پر ایسا معاملہ آ پڑا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ یعنی کہ ان کے لیے جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہو ان کے لیے کھانا بھجوانا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ان کے گھر جا کے آپ کھانا ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں اور بار بار پوچھنا شروع کر دیں کہ جی کھانا کب لگے گا۔ یہ بہت ہی ایک عجیب سی اور نامناسب بات ہے۔ باقی ہم جو یہ کل 40ویں برسیاں کرتے ہیں، اس کا بھی ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے تمام اولاد کا انتقال ہوا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، اور آپ کے بہت قریبی رشتہ داروں کا، صحابہ کرام کے انتقال ہوئے، شہادتیں ہوئیں، لیکن آپ نے کسی کے کل نہیں کیے، کوئی 40ویں نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے روکا گیا ہے۔ کوئی بھی رشتہ دار ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے دکھ اور تکلیف اور غم اور یاد ایک ایسی چیز ہے جو
انسان نارمل ہے اور زندگی کا حصہ ہے، لیکن سوگ منانا نہیں چاہیے 3 دن سے زیادہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے شوہر کے علاوہ کسی مرد پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ پھر میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے یہاں گئی جبکہ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا، پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب بھی جو کوئی عورت بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن شوہر کا سوگ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ تو اس حدیث سے صاف ثابت ہوا کہ سوگ منانا جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اور سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہانا دھونا چھوڑ دیں، آپ اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، کاجل لگانا، پرفیوم لگانا، خوشبو لگانا چھوڑ دیں۔ تو تیسرے دن آپ دیکھیں کہ زینب بنت جہاش نے خود خوشبو منگوائی اور لگائی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ حالانکہ ان کے سگے بھائی کا انتقال ہوا تھا، لیکن آپ نے تیسرے دن سے نارمل زندگی کی طرف آنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں کسی کی موت کے وقت مد نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں اس معاملے میں اس قدر بدعات، اس قدر عجیب و غریب رسومات ہیں کہ ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے اس کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے ہمارے پیاروں کو قبر میں عذاب مل سکتا ہے، ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے ہمارے پیاروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ مرنے والوں کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں، کیونکہ یہ وہ بہترین تحفہ ہے جو ہم ابھی بھی انہیں بھیج سکتے ہیں، اور انہیں ہماری دعائیں ملتی ہیں اور ہماری دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس سے بہت سارے سوالات کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر کسی کو فردر کوئی کویشچنس ہوں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔